बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, रूहानी स्कॉलर हैं, हमें गाइड करते हैं, सवालात हम इनके सामने रखते हैं और उसके जवाबात हमें इस तरह से मिलते हैं कि हमारे लिए ज़िंदगी की एक गाइडलाइन मुहैया हो जाए। शाह साहब हमेशा ये फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर नमूना बना के रखोगे तो हमेशा कामयाबी पाओगे, फ़लाह पाओगे। उस हवाले से हमारी बहुत सी बात होती है इल्म के हवाले से, वो इल्म जिसका फैज़ान हमें मिलता है ज़िंदगी में, अगर हम रूहानी इल्म की बात करें तो, जिसको हम बातनी इल्म भी कहते हैं। लेकिन इल्म ज़ाहिरी भी है और उसमें और बातनी इल्म में कुछ फ़र्क भी है। इस फ़र्क को शाह साहब किस तरह से समझते हैं, इस फ़र्क को शाह साहब किस तरह से देखते हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो मैंने बात की इल्म ज़ाहिरी और बातनी, इसको आप किस तरह से देखेंगे? बातनी इल्म ज़ाहिर है उसका ताल्लुक़ अंदरून से है, हमारे बातिन से है, उसके लिए और तरह की तालीमात चाहिए। लेकिन हासिल करने का, जैसे मैं आपकी कुतब में भी पढ़ रहा था, हासिल करने का जो तरीक़ेकार है वो भी उसी तरह से है जैसे ज़ाहिरी इल्म के बारे में मतलब आता है। एक क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है। इसी तरह से मुर्शिद जिसके ज़रिए से वो बातनी इल्म मिलता है, वो भी मुरीद की तलब देख के और उसकी इस्तात देख के उसको देता है। क्या ऐसे ही है या कुछ और भी है? मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की जो अल्लाह ने अता फरमाया है, एक उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है, और दोनों की ग़िज़ा, जिस्म को पालने के लिए हम खुराक का इस्तेमाल करते हैं और रूह को पालने के लिए इबादत और ज़िक्र इलाही। उसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो है नेकी। जब हम इबादत और नेकी दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, इस कॉम्बिनेशन से हमारी रूह पलती है, और जिस्म जब पलता है तो इसमें ये फरबा होता है, वज़न बढ़ता है। लेकिन रूह जब पलती है तो वो लतीफ़ होती है, उसकी परवाज़ ज़्यादा बुलंद होती चली जाती है। हम ज़ाहरी तौर पर कामयाबी हासिल करने के लिए दुनियावी इल्म को हासिल करते हैं, जिसको हम अप्लाइड साइंसेस कहते हैं, ताकि हम उसके ज़रिए से दुनिया में एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें दुनियावी लिहाज से। लेकिन रूह को बातनी इल्म की ज़रूरत है, जिसको उर्फ़ आम में हम रूहानियत भी कहते हैं, उसकी ज़रूरत है। अब इन दोनों अलूम के डिग्री का जो फ़र्क है, इसका मुवाज़ना इस तरह से हम कर सकेंगे कि एक इंसान है, वो अपने हाथ में एक लालटेन जला के चल रहा है। लालटेन से रोशनी फैल रही है, इसमें शक नहीं कोई, लेकिन उस रोशनी के फैलने का दायरा कोई बहुत ज़्यादा वसी नहीं है। लेकिन जो रूहानी इल्म है वो उस सूरज की तरह है जो निस्फ़ नहार पर है, और उसकी रोशनी से एक दुनिया मुनव्वर है। तो ज़रूरत दोनों की यूँ पड़ जाती है कि जिस तरह से सूरज जब निस्फ़ नहार पर है तो एक दुनिया उससे रोशन है, लेकिन जब वो ग़रूब हो जाता है तो फिर हमें उस लालटेन की ज़रूरत पड़ती है कि अंधेरा दूर हो जाए। तो यूँ बैक वक्त दोनों अलूम से की ज़रूरत हमें रहेगी। रूहानी इल्म जो है वो डील करता है उन मख्फी मायनों से जो मौजूद हैं लेकिन आया नहीं होते। ठीक है। जबकि हमारा दुनियावी इल्म वहाँ तक नहीं पहुँचेगा।
قرآن پاک کے ظاہری معنی موجود ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے مخفی معنی بھی ہیں۔ ان مخفی معنوں کا ادراک حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان علوم کی ضرورت پڑے گی تاکہ وہاں تک ہماری ایکسیس ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف موضوعات پر موجود ہیں۔ کچھ حدیث متواتر ہیں اور احادیث قدسی بھی ہیں۔ ایک حدیث متواتر یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کو 7 حرفوں پر قائم کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 حرف بیان نہیں کیے۔ اس پر مختلف محققین نے، مختلف اہل علم نے بہت کچھ خیالی گھوڑے دوڑائے ہیں۔ ایک صاحب علم گزرے ہیں، جناب حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ میں نے اس حدیث کی تفسیر 100 مختلف لوگوں سے مختلف رنگوں میں دیکھی ہے، لیکن جن 4 تفاسیر نے، اس حدیث کی تفاسیر نے مجھے متاثر کیا ہے، ان پر بھی کوئی زیادہ میرا دل جمع نہیں، مطمئن نہیں ہوا میں۔ لیکن ان کے اپنے استاد تھے جناب حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا فرمانا یہ تھا کہ میرے اپنے جو استاد ہیں جن سے میں نے علم حاصل کیا، فیض حاصل کیا، عبدالعزیز دباغ، ان جیسی اس کی تفسیر نہیں کوئی بتا سکا۔ تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ میں نے اپنے استاد سے ایک دن پوچھا کہ یہ 7 حروف کیا ہیں؟ تو میرے استاد نے کہا مسکرا کے کہ یہ میں کل بتاؤں گا آپ کو۔ تو اگلے دن پھر انہوں نے بتایا کہ وہ 7 حروف کون کون سے ہیں۔ جیسے اس میں حرف روح ہے، حرف نور ہے، حرف انقباض ہے، حرف بسط ہے۔ اس طرح انہوں نے 7 حروف بتا دیے کہ یہ ہیں۔ اب ان میں جو حرف نور ہے اصل میں وہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ یہاں آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں روحانیت کی بات ہو رہی تھی تو اس پر بھی میں نے ان الفاظ میں تو نہیں، لیکن میں نے دوسرے طریقے سے عرض کیا تھا۔ یہ ہر انسان میں موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کی طرف زیادہ رجوع رکھتا ہے اس میں یہ نور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ بات چیت کرنے والی جتنی مخلوق ہے ان سب میں زیادہ جو عطا ہوا وہ انسان ہی کو ہوا ہے۔ تو جو آدمی رب تعالیٰ سے جتنے رجوع رب کی طرف رکھتا ہے اس میں اتنی ہی یہ نمایاں ہوتی ہے چیز۔ وہ کوئی بھی بات کہے گا اس بات کا اثر براہ راست دل پر ہوتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی آسان لفظوں میں بات کر رہا ہو، کتنے ہی روزمرہ کی گفتگو کے الفاظ یوز کرے، لیکن اس کی بات دل پہ اثر رکھتی ہے۔ رب کی طرف رجوع رکھنا ہر روح کا بنیادی مقصد ہے۔ جب رب تعالیٰ نے روحیں تخلیق کی ہیں تو روح کو تخلیق کے بعد 6 آسمان پر جہاں فرشتے رہتے ہیں وہاں اتارا گیا، وہاں نور میں اسے غسل دیا گیا،
تو اس موقع پر انسانی روح کا نام دی پاس سول، روح پاکیزہ، وہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اسے تیسرے آسمان پہ اتارا، وہاں پھر اسے نور میں غسل دیا گیا۔ تو اس موقع پر اس کا نام دی موونگ سول، روح متحرکہ، وہ رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد انہیں عالم ارواح میں پارک کر دیا گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کسی روح سے متعلقہ جسم اس زمین پر وجود میں آتا ہے، شکل اختیار کرتا ہے، تو اس روح کو جو اس جسم سے متعلق ہے اسے روانگی کا حکم ملتا ہے۔ تو روانہ ہوتے ہوئے اس کے ذمے صرف ایک ہی ٹاسک دیا جاتا ہے کہ تم نے اپنے رب کی طرف رجوع رکھنا ہے۔ تو وہ روح اس جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ پھر دنیا میں وہ روح جس ڈگری سے رب کی طرف رجوع رکھتی ہے اس کے مطابق اسے انعامات ملتے ہیں۔ تو یہ رب کی طرف رجوع رکھنا، رب کی طرف متوجہ رہنا، یہ اصل میں ہماری روح کی پرورش کا ذریعہ بنتی ہے۔ ٹھیک۔ تو جتنا زیادہ ہم قربت سے رب کی طرف رجوع رکھ رہے ہوں گے، اتنی ہی ہماری روح لطیف ہوگی اور اس کی پرواز اتنی ہی بلند ہوگی۔ سر سید احمد خان کی والدہ ان کو لڑکپن میں ایک بزرگ کے پاس لے کے گئی، تو وہ بزرگ نے ان سے پوچھا کہ کچھ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی کچھ تھوڑی بہت شد بدھ ہے۔ تو انہوں نے کہا علم کلام، انہوں نے کہا جی تھوڑا سا پڑھ رکھا ہے، صرف انہوں نے کہا تھوڑا سا پڑھ رکھا ہے، نحو انہوں نے کہا تھوڑا سا پڑھ رکھا ہے، منطق انہوں نے وہ بھی کہا تھوڑی سی پڑھ رکھی ہے۔ تو وہ بزرگ چونکے اور انہوں نے کہا کہ میاں گہرائی حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ گہرا کنواں کھودنا پڑتا ہے، تم نے سارا میدان چھوٹے چھوٹے گڑھوں سے کھود دیا ہے لیکن پانی نہیں نکلا۔ تو یہ جو روحانی علم ہے اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ آدمی گہرائی میں پہلے جائے، گہرائی میں جا کے اس کو حاصل کرے؟ ظاہری علوم میں تو ہم یہ کرتے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں ماسٹر آف نان، اسپیشلائزیشن، ہاں جی، ہم جنرل نالج وغیرہ وغیرہ، یہاں پہ ہمارا بلکہ آج کل ہے بھی یہ، جو جتنا کامیاب ہے اتنا زیادہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی ہر چیز کے بارے میں، لیکن وہاں پہ باطنی علم کے بارے میں کم از کم یہ ہے کہ گہرائی میں جا کے اس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ بالکل ان بزرگ نے درست فرمایا کہ کسی ایک سبجیکٹ پر انسان دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو عرف عام میں اسپیشلائزیشن کہتے ہیں۔ دنیاوی علم میں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اسپیشلائزیشن کر لی تو آپ اتنے سنگل ٹریک مائنڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ دائیں بائیں دیکھتے نہیں ہیں۔ لیکن روحانیت میں معاملات اس کے بالکل برعکس ہیں کہ جب علم باطنی آپ کو حاصل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دنیا بھر کے علوم ایک حد تک آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے، اس تک آپ کی پہنچ ہونے لگتی ہے۔ لیکن علم باطنی کے اندر ایک چیز نہایت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم مکان بناتے ہیں، میں 100 منزلہ بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں 10ویں 20ویں منزل سے عمارت کی کنسٹرکشن شروع کر دوں۔ مجھے اس کے لیے پراپر فاؤنڈیشن لے کرنی ہے، اور جتنی اونچی بلڈنگ مجھے بنانی ہے اتنی ہی اس کی فاؤنڈیشنز اسٹرانگ بنانی ہے، اور فاؤنڈیشنز بہت اسٹرانگ لے کرنے کے پیچھے ایک بڑا کام انوالو ہے کہ جس زمین پر میں وہ بلڈنگ بنا رہا ہوں اس کی سوائل کی لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی کیا ہے۔ پھر چونکہ مجھے ایک
طویل قامت بلڈنگ بنانی ہے تو اس علاقے میں پچھلے 100 سال میں میکسیمم کس ویلاسٹی پر ہوا چلی ہے، جو ہوا کا طوفان آیا ہے میکسیمم ویلاسٹی کیا تھی، اس کو سامنے رکھنا ہے۔ پھر ہوا کی ڈائریکشن یہاں کیا ہوتی ہے وہ مجھے جاننا چاہیے، تاکہ بلڈنگ کا براڈ شولڈر میں اس کو آفر نہ کر دوں کہیں۔ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے، کس ڈائریکشن سے، اس بلڈنگ کے ریفرنس سے، ادروائز تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو غروب اس بلڈنگ کے ریفرنس سے کس طرف ہوتا ہے۔ یہ سارے فیکٹرز مجھے دیکھنے ہیں، اس کے اندر کتنے لوگ رہیں گے، ایکٹیویٹی کس قسم کی ہوگی، اس بلڈنگ کے کتنے فاصلے پر ریل گزرتی ہے اور وہ وائبریشن کتنی کریٹ کرتی ہے وہاں، یہ سب فیکٹر مجھے دیکھ کے ورک آؤٹ کرنا ہوگا کہ بلڈنگ کی فاؤنڈیشن میں کیسی لے کروں۔ جب بھی ہم مکان بنائیں، بلڈنگ کسی طرح کی بھی ہو، ہمارا میکسیمم پیسہ، میکسیمم ایفرٹ اور میکسیمم ٹائم اس کی فاؤنڈیشن لے کرنے میں جاتا ہے۔ اس علم باطنی کے حصول کے لیے بھی ہمیں وہ فاؤنڈیشن لے کرنا پڑتی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ پہلا فیکٹر یہ ہوگا کہ میں زمین کی لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی دیکھوں، اس کے اندر جو پہلا قدم ہوگا، جہاں بھی میں جا کے علم سیکھنے کے لیے بیٹھوں گا، وہ پہلا کام یہ ہوگا کریں گے کہ میری ایگو توڑ دیں، کیونکہ میرے اندر ایک پرائیڈ ہے کہ میں کچھ ہوں۔ وہ جو میرا پرائیڈ ہے کہ میں کچھ ہوں، سب سے پہلے اس کو توڑیں گے، اور اس کو توڑنے کا عجیب و غریب اس راہ میں طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے جوتے سیدھے کیجئے۔ جو فیشنی بال ہیں اب تو ہے ہی نہیں، کسی زمانے میں تھے تو وہ اس طرح پھیر دیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کے جھوٹے برتن اٹھانا اور ان جھوٹے برتنوں کو دھونا، یہ کام کرواتے ہیں تاکہ اس کی انا ختم ہو جائے، ایگو توڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار کے سلسلے، اس کی عبادات چیک کیا جائے گا کہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تلاوت کلام پاک کثرت سے کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے علاوہ ذکر اذکار کرتا ہے یا نہیں کرتا، نیند کی ڈیوریشن کتنی ہے، اس ڈیوریشن کو کم کیا جائے۔ یہاں سے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا آئے گا۔ اس کے بعد پھر جب ایک بار آپ کو تعلیم دینے والے استاد جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کہ ایگو ختم ہو گئی یا ایٹ لیسٹ کچلی گئی ہے، تو پھر وہ آپ کو مزید اس طرف لے جائیں گے جہاں علم حدیث، علم فقہ، علم قرآن، علم الکلام، صرف و نحو، یہ پھر علوم سکھاتے ہیں۔ تو وہ یہاں تک تو لے آئیں گے۔ اب جو سیکھنے والا ہے اس کو بھی یہ انشور کرنا ہے کہ میں بنیاد سے سیکھوں۔ 2 صاحبان تھے، ان کو کہیں سے خبر ملی کہ کوئی صاحب علم فلاں شہر میں ہیں، تو علم سیکھنے کے شوق میں وہ چلے آئے۔ تو وہ جو صاحب علم تھے وہ ریسٹوران چلا رہے تھے اپنا، ان سے ملے اور ان سے کہا کہ صاحب ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو یہ دونوں ان کے پاس رہنے لگے، 12-14 سال وہاں ان کے پاس رہے۔ تو انہوں نے اس عرصے میں دیکھا کہ وہ اپنا سارا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، کسی سے نہیں کرواتے ہیں۔ تو یہ 12-14 سال میں یہی ایک آبزرو کرتے رہے چیز۔ ان کا آخری وقت آ گیا ان صاحب علم کا، تو آخری وقت میں انہوں نے انہیں بلایا کہ تم بڑے عرصے سے میرے یہاں ہو، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ تو اب میرا آخری وقت ہے، اب میں دے سکتا ہوں تمہیں۔
تو ایک صاحب انہوں نے کہا جی آپ اپنا سر دے دیں، مطلب اپنا دماغ مجھے دے دیں۔ انہوں نے منع کیا کہ یہ تو آخری سٹیج ہے، تم تنگ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے ضد کی کہ نہیں صاحب اپنے، چونکہ مجھ سے خواہش پوچھی میں نے بتا دی، اب آپ دے دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے چلو دے دیا۔ دوسرے صاحب سے پوچھا، وہ سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا جی آپ اپنی خوشی سے جو دینا چاہیں دے دیں۔ ٹھیک ہے میں دے دوں گا۔ انتقال ہو گیا۔ تو جنہوں نے دماغ مانگا تھا وہ تو ان صاحب کے انتقال کے بعد وہاں سے چل دیے۔ دوسرے صاحب بھی چلنے لگے تو خیال آیا کہ ان کے بچے چھوٹے ہیں، تو انہوں نے اتنا احسان کیا کہ ہماری تربیت کی ہے تو مجھ پر لازمی ہے کہ میں یہیں اس وقت تک رہوں جب تک بچے اس قابل نہ ہو جائیں کہ ریسٹوران سنبھال لیں۔ تو ریسٹوران چلانا شروع کر دیا اسی انداز میں جیسے وہ صاحب علم چلا رہے تھے۔ تو بچے جوان ہو گئے تو انہوں نے اجازت لی کہ میں جاؤں۔ تو جانے سے پہلے یہ اپنے استاد کی قبر پر چلے گئے، فاتحہ پڑھی، پھر دل نہیں بھرا دوبارہ پڑھی، چلنے لگے تو خیال آیا کہ میں پتہ نہیں کب آؤں دوبارہ اس شہر میں، تو میں تھوڑی دیر اور قبر کے قریب بیٹھ کے اللہ اللہ کر لوں۔ واپس آ گئے، بیٹھ گئے، پھر 2-4 گھنٹے کے بعد جانے لگے، پھر وہی خیال آ گیا۔ غرض وہاں ان کا پورا دن گزر گیا اسی قصے میں۔ اب یہ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص کو لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور وہ بیچارہ شور مچا رہا ہے کہ میرا قصور کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ آدمی جو ہے یہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو اس کی رپورٹ علماء نے کر دی ہے بادشاہ تک، اور بادشاہ نے اسے زندہ جلا دینے کی سزا دی ہے۔ تو اس نے اس کو جو دیکھا تو پتہ لگا یہ تو وہی میرا ساتھی ہے جو دماغ مانگ رہا تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، میں تو جو سری علم ہے ان میں سے ایک علم کی بات کر رہا تھا، تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں میں شر پھیلا رہے ہو، تو بادشاہ نے مجھے زندہ جلا دینے کی سزا دی ہے۔ تو ان صاحب نے جو اس کے ساتھی تھے لوگوں کو سمجھایا کہ اس کی نیت بری نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر جو تم نے اس کی وکالت کرنی بادشاہ کے پاس جا کر کرو۔ تو یہ بادشاہ کے پاس بھی چلا گیا، وہاں علماء بھی تھے، وزیر بھی تھے دربار میں۔ تو بادشاہ سے جا کے کہا کہ حضور آپ نے اس انسان کو زندہ جلا دینے کی سزا دی۔ تو اس نے کہا ہاں یہ شر پھیلا رہا ہے پبلک میں۔ تو اس نے کہا کہ حضور جہاں تک میں جانتا ہوں امپورٹنٹ یہ نہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کس نیت سے کہہ رہا ہے۔ تو اس کی نیت کو دیکھ کے سزا دیجیے، جیسے اعمال کی بنیاد نیت ہے۔ نیت پہ تو سب نے گواہی دی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس آدمی کو بلا لیا اور کہا کہ تم یہ بات کہہ رہے تھے، تمہاری نیت کیا تھی؟ اس نے کہا حضور میں تو لوگوں تک ایک علم پہنچانا چاہ رہا تھا، جو چیزیں نہیں معلوم ہے وہ انہیں بتا رہا تھا، تو یہ بھڑک اٹھے ہیں۔ تو بادشاہ نے سزا معاف کر دی۔ یہ یقینی طور پہ ایک حکایت ہے، کہانی ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی کہانیاں ہیں بڑی کارآمد کہ اس کے ذریعے انسان کو سبق بڑا اچھا ملتا ہے۔ وہ ہم نے کئی بار ذکر کیا ہے، جو گلستان سعدی بوستان سعدی ہیں وہ تو ساری وہ حکایات رومی سب سے زیادہ مشہور رمزیں ہیں، اور پھر مولانا روم کی یہاں تو پوری حکایات کا سلسلہ ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ اس آدمی نے اگر نیچے بنیاد سے کچھ سیکھا ہوتا بجائے دماغ لے لینے کے، تو پھر اسے پتہ ہوتا کہ کیا بات میں نے کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی۔ تو یہ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ علم ضرور لیا جائے، لینا چاہیے، ہم پہ فرض ہے، لیکن
یہ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ ہم نیچے سے الف بے سے شروع کریں، جیسے دنیاوی علوم میں ہم کرتے ہیں کہ ہم جا کے پری نرسری کلاسز میں بچوں کو داخل کراتے ہیں، وہ درجہ بدرجہ سال بسال سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ ڈاکٹریٹ کر لیتا ہے۔ تو اس علم میں بھی یوں ہی آدمی کو جانا چاہیے۔ یہ فرمائیے کہ بعض صوفیہ کے ہاں ہے کہ جس طرح ہمارے حواس ہیں، سننے کی حص ہے ہماری، چکھنے کی ہے، چھونے کی ہے، سونگھنے کی ہے، سننے کی ہے، اس طرح ہمارے حواس باطنی بھی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کافی تفصیل سے آیا۔ تو یہ باطنی علوم جو ہیں اس کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے، پھر اسی طرح سے جو حواس باطنی ہیں ان کو روحانیت میں لطائف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 9 لطائف ہیں، قلب ہے، نفس ہے، اسی طرح دوسرے اور ہیں۔ ذاتی طور پر شاید میں ان چیزوں کی طرف نہ جانا چاہوں، اگر مجھے سیکھنا ہو، کبھی اللہ توفیق بخشے اور میں سیکھوں روحانیت کو، تو شاید میں ادھر کو نہ جاؤں، میں سیدھا ایک کام کروں کہ اپنے رب کو پکاروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عشق کا رشتہ پال لوں، جو قربت کا تعلق ہے، وہ جوڑنے کے لیے ایک آسان راستہ اختیار کروں گا۔ جب ہم ابھی ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو کلاس 9 اور 10 کی کلاسز کو ہمارے ہیڈ ٹیچر لیا کرتے تھے، کلاسز انگریزی پڑھاتے تھے۔ ان کے پڑھانے کا انداز بڑا خوبصورت تھا، بڑا لائٹ انداز تھا کہ وہ 5-6 منٹ ٹیکسٹ بک پڑھا دی، پھر ایک آدھ کوئی قصہ سنا دیا، کوئی لطیفہ سنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ریلیکس رہتے تھے اور ہماری توجہ ہیڈ ٹیچر صاحب کی باتوں پر رہتی تھی، اور ہم انتظار کرتے تھے کہ وہ کلاس کب لیں گے۔ تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ کسی بھی ماں کے دل میں اترنے کا آسان ترین راستہ ہے اس کے بچے کے ذریعے، کہ اس کے بچے سے پیار کرو تو اپنا گھر تم بنا لو گے اس کے دل میں۔ رب تعالیٰ ماں سے زیادہ مہربان ہے، ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے 70 گنا زیادہ۔ تو اگر خلق خدا سے پیار کر لیا جائے، خلق خدا کو خوش رکھا جائے، تو رب راضی ہو جائے گا۔ یہ فقیر اور درویش لوگ اسی لیے اس چیز پہ بہت زور دیتے ہیں کہ خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، کسی کو اوفینڈ نہیں کرتے، ان کے جبر کو ہنستے ہوئے سہ لیتے ہیں، کہ رب تک پہنچنے کا بڑا آسان راستہ ہے۔ وہ راستہ اختیار کر لیا جائے، اس میں کامیابی جلدی آتی ہے۔ ورنہ اگر یہ کوئی کہے کہ میں رب تک عقل کے ذریعے پہنچوں گا، تو عقل اتنی محدود ہے ہماری کہ ہم تھوڑے ہی غور و فکر کرنے کے بعد حیرت زدہ ہو جائیں گے، اور اس حیرت کے مارے ہماری زبان بند ہو جاتی ہے، اور اس مقام کو عالم حیرت کہتے ہیں۔ عالم حیرت میں اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی زبان بند ہو جانی چاہیے، جو عالم حیرت میں زبان کھولتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ تو عقل تھوڑا فاصلہ طے کروا دے گی مجھے، لیکن وہاں جا کے پھر عقل کی حدود ختم ہو جاتی ہیں اور میں وہیں کھڑا رہ جاؤں گا۔ اسی طرح دوسرا طریقہ میں اختیار کر سکتا ہوں علم کے ذریعے۔ علم مجھے تھوڑا آگے لے جائے گا، لیکن میرا علم بھی محدود ہے، اس کی لمٹ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک تیسرا راستہ جو موجود ہے میرے لیے، وہ ہے عشق کا۔ تو عشق کے ذریعے میں رب کا قرب حاصل کر جاؤں گا، وہ سیف راستہ ہے۔
سر میرے دو مختصر سے سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ پہلے کہے فقیر، پھر فقیر رنگ، پھر لوہے فقیر. یہ فقیر ہی کیوں؟ مطلب کوئی عالم فاضل بھی ہو سکتا تھا. سیکنڈ کویسچن سر یہ ہے کہ انسان کے پاس اس دنیا میں آنے کے لیے کوئی علم نہیں ہے، اس نے کب آنا ہے. اسی طرح جانے کا کوئی علم نہیں ہے. تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ انسان یا تو بے بس ہے یا بے علم ہے یا اس کے پاس بالکل علم نہیں ہے. یہ ذرا وضاحت فرما دیں. تھینک یو سر. یہ جو میری ساری کتابوں میں لفظ فقیر ملتا ہے، اس کے پیچھے قطعی طور پہ کوئی ریزن نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ جو میری گفتگو تھی، کچھ یار لوگوں نے اس کو اکٹھا کیا، کمپائل کیا، اور یہ ضد کی کہ اسے کتاب کی شکل دے دی جائے. اور کتاب کی شکل تو دے دی، مسئلہ یہ آیا کہ اس کا نام کیا ہو. اب میں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، شاید کلاس 5 سے آگے پڑھ ہی نہیں سکا بالکل. تو کوئی نام میرے ذہن میں نہیں آتا تھا. جتنے سوچے وہ خود بخود ہی ریجیکٹ کر دیے کہ یہ کام کے نہیں ہے. ہمارے ٹیلی ویژن اور فلم کے ایک بڑے مشہور آرٹسٹ ہیں شجاعت ہاشمی صاحب. ایک دن وہ میرے پاس تشریف لائے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ میں ایک نیا کالم لکھنے کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا نام رکھ رہا ہوں میں کہے فقیر. یہ مجھے ایک دم کلک کر گیا. یہ نام خوبصورت ہے، ذرا روٹین سے ہٹا ہوا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کالم کب سے شروع کریں گے؟ میں کہا ابھی 4-5 ماہ لگیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ شجاعت صاحب، آپ خود پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ 10 نام سوچ لیں گے، یہ نام اگر آپ مجھے دے دیں. تو انہوں نے بڑے کھلے دل سے فوراً کہا کہ آپ لے لیجیے. تو یوں اس کتاب کا نام کہے فقیر رکھا گیا. جب یہ شائع ہوئی تو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے 5 ایڈیشن شائع ہو گئے تھے. تو میرے پبلشر نے کہا کہ جی آئندہ ساری کتابوں میں فقیر جڑ دیجیے. یہ وجہ بنی، ورنہ یہ جو لفظ فقیر ہے نہ تو ان معنوں میں یہ کہیں فٹ بیٹھتا ہے جو ہم اردو لٹریچر میں مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، نہ یہ تصوف کے معنوں میں آیا ہے کہ جہاں فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو ابھی روحانیت کے ابتدائی میں عذرائے عاجزی بھی اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں، اس فقیر نے یہ عرض کیا ہے. وہ اس طرح بھی نہیں ہے، کیونکہ عاجزی تو میرے قریب سے نہیں گزری کہیں سے. یہ جو فقیر ہے، بات فقیر کی آئی تو میں ایک عرض کر دوں کہ روحانیت میں اصل میں 3 لیولز آتے ہیں. ایک ہے فقیر، دوسرا ہے صوفی، اور تیسرا ہے پیر. جب انسان روحانیت کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے خلق خدا کے ساتھ. ایک خاص انداز کا رویہ اس کا، عبادات جو فرض عبادات ہیں، پھر نفلی عبادات، اس کے بعد خدمت خلق، یہ سب اس کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہارڈلی وہ 1-2 گھنٹے کی نیند لے پاتا ہے. تو یہ مشقت وہ کرتا رہتا ہے اسی بوجھ کے ساتھ. جب وہ اس مقام سے آگے آتا ہے کہ اس کا استاد یہ دیکھ لے کہ یہ علم کا ایک مقام حاصل کر گیا ہے، تو پھر اس پر سے یہ اضافی بوجھ ہٹ جاتے ہیں. تو جس مقام پر یہ اضافی بوجھ ہٹتے ہیں وہاں وہ صوفی ہو جاتا ہے. تو جب صوفی اس راہ میں آگے پروگریس کرتا جاتا ہے تو وہ پھر پیر کے مقام پر پہنچتا ہے. پیر بمعنی عقل مند. یہ وہ فقیر وہ بھی نہیں ہے. یہ یوں اس کا نام رکھا گیا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی. شاہ صاحب آپ کی بھی بڑی مہربانی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج ہم نے علم کے حوالے سے بات کی، کچھ تھوڑی سی باطنی علم کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. شاہ صاحب کے ارشادات کے مطابق ہم نے جانا کہ باطنی علم کے لیے انسان کی مناظر کیا ہونی چاہیے. آپ کو اس پروگرام کے بارے میں اگر کوئی فیڈ بیک دینا ہو ہمیں ضرور لکھیے اور اپنے سوال بھی ہم تک پہنچائیے. ہم منتظر رہیں گے آپ کے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.